वसल्लम की अजमत और मकाम को बयान फरमाते हुए इसका ऐलान रब करीम पहली ही आयत में फरमा रहा है, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ऐ मेरे महबूब, आपने और आपके साथियों ने, अहले ईमान ने जो आप दीन की खातिर जितनी मुश्किलात बर्दाश्त की, हिजरतें बर्दाश्त की, कत्ल वारत बर्दाश्त किया, दुख बर्दाश्त किए, तरह तरह की अजियतें बर्दाश्त की, कारोबार छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और कुफार तो खुशियां मना रहे थे कि हमने उनको मक्का से निकाल दिया है। और मैं क्या महबूब, उन तमाम आजमाइशों से गुजरने के बाद अब इस्लाम की अजमत का जो अलम आपके सहाबा के जरिए खुदावंद कुद्दूस और आपके जरिए बुलंद फरमा रहा है, अब खुदा उस जश्न फतह का ऐलान फरमा रहा है। यहाँ फतह मक्का का खूबसूरत मंजर है जो जिसके सामने आप देखें। एक वो मंजर था कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो आपके साथ सिर्फ हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, एक सैयदना सिद्दीक अकबर सफर करते हुए जा रहे हैं। सिद्दीक अकबर कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं और तकालीफ बर्दाश्त कर रहे। हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर खैरते है, आज सीधा नहीं चल रहा। फरमाया, या रसूलल्लाह, आगे इसलिए जाता हूँ कि दुश्मन आगे से अगर हमला करे तो सिद्दीक का सीना आगे हो, पीछे से हमला करे सिद्दीक का सीना मौजूद हो, दाएं से हमला करे सिद्दीक का सीना मौजूद हो, बाएं से हमला करे सिद्दीक का सीना मौजूद हो। फिर गार के अंदर फिर क्या क्या तकालीफ बर्दाश्त हुई। अकेले मुस्तफ़ा मदीने में दाखिल हो रहे हैं और फिर जब वो वक्त आया कि जब मेरे मुस्तफ़ा वापस फतह मक्का के लिए वापस मक्का में दाखिल हो रहे हैं, अकेले नहीं थे, आपके साथ 10,000 सहाबा थे। कितने थे? 10,000 इस्लामिक फौज मेरे मुस्तफ़ा करीम के साथ थी। और वो मक्का के अंदर जब दाखिल हुए तो किस तरह दाखिल हुए उसकी मंजर कशी अहले सीयर ने की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे जा रहे थे, आप ऊँटनी पर सवार थे, आपके आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीम सहाबा, इसमें अब्दुल्लाह बिन रवाहा, हजरत बिलाल और इस तरह के अजीम सहाबा जो है वो आगे आगे जा रहे थे। उन्होंने जो इस्लाम का झंडा उठाया हुआ था और वो सहाबा सरकार पर सलातो सलाम पढ़ते हुए इस्लाम की अजमत के नारे लगाते हुए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या मुहम्मदा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाते हुए ये काफिला जा रहा था। अब ये काफिला जब मक्का के करीब पहुंचा, ये करीब पहुंचने वाले थे तो वहां पर एक मकाम था। उस मकाम के ऊपर सरकार ने फरमाया कि अभी यहाँ रुक जाओ। तमाम सहाबा रुक गए। बहुत बड़ा मैदान था, उस मैदान में तमाम सहाबा रुके। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात को ये काफिला वहां तकरीबन असर के टाइम पहुंचा। हुजूर ने फरमाया कि आज रात को हम सब ने यहाँ क़याम करना है, रात को आराम करना है, थकावट सफर की दूर करनी है और सुबह सारे उठकर तरोताजा होकर हम मक्का में दाखिल हों। अच्छा, ताकि दुनिया इस्लाम की शौकत को देख सके, ताकि वो लोग जिन्होंने मुस्तफ़ा को हिजरत करने पर मजबूर किया था वो आज इस्लाम की बका को देख सकें, इस्लाम की अजमत को देख सकें। और जब सब लोग वहाँ जमा हुए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक खुतबा इरशाद फरमाया। उस मैदान के अंदर खुतबा ये इरशाद फरमाया कि हुजूर ने फरमाया कि आज रात को हर शख्स अपने खेमे के सामने आग जलाए, चिरागा करे। अब अंदाजा लगाएं, अब जब आग जलाई उन्होंने अब सहाबा को उस वक्त तो हिकमत समझ में नहीं आई कि हुजूर ने क्या फरमाने कि आज हर आदमी अपने खेमे के सामने अपनी आग जलाएगा, इसकी क्या हिकमत है। अब जब उधर कुफार को पता चल गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों का लश्कर लेकर मक्का की तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने देखा कि अब हमारा बचना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि मक्का छोड़ दिया। मक्का से निकालने वाले मक्का छोड़कर भाग रहे, मक्का से मेरे मुस्तफ़ा को हिजरत पर मजबूर करने वाले अब खुद भाग रहे। उन्होंने क्या किया, वो भाग कर जनाब मक्का की बड़ी बड़ी पहाड़ की चोटियों के ऊपर चले गए, कोई समुद्रों और दरियाओं के किनारे जाकर छुप गया। और रात जब वो चढ़ गए तो उन्होंने कहा जी कि उनको जब पता चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है वो फलां मकाम के ऊपर जो है वो डेरा लगाया हुआ है और वहाँ पर पड़ाव डाला हुआ है, तो जब रात को जब गए तो हुजूर ने फरमाया, जब सरकार का आप इल्म देखिए मेरे मुस्तफ़ा का और आपकी हिकमत देखिए, सरकार ने फरमाया कि हर आदमी अपने खेमे के सामने आग जलाए।
اب جب انہوں نے سب صحابہ نے آگ جلائی تو وہ جو کفار رات کو پہاڑوں پر چڑھے ہوئے تھے اور ہر خیمے کے سامنے جب انہیں چراغاں نظر آیا تو انہوں نے جا کر اپنے قاصد بھیجے اور انہوں نے مکے میں اعلان کیا کہ جس کو اپنی جان پیاری ہے وہ نکل جاؤ، محمد عربی کے ساتھ لاکھوں کا لشکر ہے۔ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی تمہیں کیا پتا لاکھوں کا لشکر ہے؟ انہوں نے کہا جس میدان میں انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، انہوں نے وہاں آگ جلائی ہے، انہوں نے وہاں چراغاں کیا ہے تو وہاں لاکھوں کے چراغ نظر آ رہے تھے۔ پتا چلا کہ یہ نبی کی عظمت کے جشن کے اوپر چراغاں کرنا یہ اسلام کی حقانیت ہے اور نبی کی سنت ہے۔ اور یہ جو ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صبح ہوئی، اللہ کے حبیب جب مکہ کے اندر داخل ہوئے اور شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوئے، اللہ پاک اس منظر کو بیان کر رہا ہے سورہ الفتح کے اندر کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، کہ یہ جو فتح مبین اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے یہ عظیم و شان فتح ہے۔ اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اس میں بیت الرضوان کے اندر جو اس کی فتح، بیت الرضوان جو ہے اس فتح کا جب پیش خیمہ تھا، اور فتح مکہ اس کا جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس فتح کو مقرر کیا ہے۔ تو یہ 29 اس کی آیات ہیں اور 4 اس کے رکوع ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسلام کی شوکت کو بیان فرما رہا ہے، فتح مکہ کے اس منظر کو بیان فرما رہا ہے۔ اور جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں داخل ہوئے خانہ مکہ کے اندر، تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام نہ لیا، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے وہاں پر اعلان کیا۔ میں نے آپ کو کہا تھا سورہ یوسف کے اندر کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو مثال دے رہا ہے کہ محبوب آپ کو اپنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان اپنوں نے حضرت یوسف کو بھی تکلیف دی تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں اعلان کیا کیا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، سورہ یوسف کی آیت ہے، لا تثریب علیکم اليوم۔ جب بھائی ان کے سامنے آئے، یوسف علیہ السلام اقتدار پر فائز تھے، تو انہوں نے کہا میرے بھائیو کنویں میں ڈالنا تمہارا عمل تھا، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میرا حسن اخلاق وہ ہے جو مجھے خدا نے عطا کیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تھوڑے کو کوئی انتقام نہیں لیتا۔ اب وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر محبوب کو سمجھا رہا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے نبیوں کو بھی اس طرح کے دکھوں سے گزرنا پڑا۔ اب وہ سورہ یوسف کا پورا منظر سرکار کے سامنے، کیا منظر کہ یوسف علیہ السلام کو گھر سے لے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو بازاروں میں فروخت کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام جیل اور تنگی کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، اور جب سرکار فتح مکہ کے لیے پہنچے اور سرکار کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، سرکار نے وہی اعلان کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تجھ سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ تو اس سورہ فتح میں اس چیز کی بشارت ہے جو حدیبیہ میں مسلمانوں کو فتح مکہ کی تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا اشارہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کو کفار پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس مہم کے اندر مسلمانوں کو جنت اور فوز عظیم حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ نے اس تمام منظر کو بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا اور سرکار کے حسن اخلاق کو بیان فرمایا۔ ایک طرف کفار کا کردار ہے کہ مصطفیٰ کو مکہ سے نکال رہے ہیں، اور دوسری طرف مصطفیٰ کا کردار ہے کہ مکہ میں آنے کے بعد انہیں کہتے ہیں تم رہنا چاہو تو رہ جاؤ، تمہارا عمل تھا، یعنی وہ کانٹے برسا رہے ہیں اور سرکار جواب میں پھول برسا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم و شان رسول آیا ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی تعظیم اور توقیر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر جو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے عمرہ کے سفر پر روانہ نہیں ہوئے تھے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ یہ مختلف ہیلے اور بہانے کر کے آپ سے مغفرت کی درخواست کریں گے، آپ سے معافیاں طلب کریں گے، مختلف بہانے کریں گے۔ اور وہ کفار و مشرکین یہ کہتے تھے جس وقت سرکار عمرے کے لیے روانہ ہوئے 1400 صحابہ کے ساتھ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہاں جا رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، ان کو وہ ماریں گے تو ہم بھی بیچ میں مر جائیں گے، تو وہ لوگوں کو ورگلا کر پیچھے کر رہے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ میرے محبوب جو ہے وہ اب یہ آپ سے درخواست کریں گے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کافر اگر دین معافی مانگتا ہے، کافر اگر ایمان لے آتا ہے تو اس کا ایمان تو قبول کر لیا جائے گا، لیکن اب منافق کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ منافق نے رسول اللہ کو دھوکہ دیا ہے، منافق نے اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، منافق دل سے مصطفیٰ سے بغض رکھتا ہے۔ تو
پتہ چلا جو بندہ مصطفیٰ سے بغض رکھنے والا ہو وہ اگر ایمان لانا چاہے تو اس کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوتا، وہ منافق جو ہے اس کی کسی حال میں معافی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس سورہ فتح کے اندر بالکل منع کر دیا۔ اس صورت میں یہ بتایا کہ اس موقع پر کفار مسلمانوں سے جنگ کرتے تو منہ کی کھاتے، اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت اور آبرو عطا فرماتا، تمام ادیان پر اسلام کا غلبہ یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے اندر ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی تورات میں اس تصویر کو برحق اور اسلام کا تاریخی غلبہ اور انجیل کی تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ یہ اسلام کے غلبے کی مثال اللہ تورات میں بھی دے چکا ہے، انجیل میں بھی دے چکا ہے۔ یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی ان صورتوں کا تفسیری خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقانیت، یہ پوری کی پوری صورتیں محمد مصطفیٰ کی عظمت، آپ کی ناموس کی حفاظت اور رسول اللہ سے وابستہ جو صحابہ ہیں ان کی عظمت اور شان اور شوکت کو بیان کر رہی ہیں اور اسلام کے غلبے کو بیان کر رہی ہیں۔ ہم دیکھیں قرآن کا منظر دیکھیے کہ قرآن اس منظر کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ اکیلے جا رہے ہیں، اور قرآن اس منظر کو بھی بیان فرما رہا ہے کہ خداوند قدوس نے قیامت تک کے لیے چونکہ اسلام کو باقی رکھنا تھا، اسلام کو غلبہ عطا فرمانا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص شریف۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ۔ یا اللہ ہم سب کے ان تمام کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اس پوری مجلس کا ثواب اللہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً اور تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ مولا کائنات کے صدقے ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ رمضان کے اس بابرکت عشرے کو ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بنا۔ یا اللہ مولا کائنات کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو ظاہری اور باطنی طور پر مالا مال فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں مولا مشکل کشا کے صدقے ان پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کو بچوں کی پریشانیاں ہیں اللہ مولا مشکل کشا کے صدقے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کو بچیوں کی پریشانیاں ہیں حضرت مولا کائنات کے صدقے اللہ ان کی بچیوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سب گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کو بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام مرحومین کی بخشش اور مغفرت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔